अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। तारीख़ में कुछ वाक़यात और इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत का एहसास बाद में होता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही केस की समाअत हुई जिस समाअत की अहमियत शायद हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और उसके बारे में पढ़ेंगी। जी हाँ, ये समाअत थी दो मामलात पे। एक समाअत थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आइनी दरख्वास्त, जिसमें कहा गया था कि जो हुक्मरान जमात PTI की तरफ से और उनके वज़रा की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 लाख अफराद को इस्लामाबाद में लाएंगे और उनसे गुज़र के मुनहरफ अरकान PTI इमरान खान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट डाल सकेंगे और फिर उन्हीं से गुज़रते हुए वापस जाना पड़ेगा। तो इससे यूँ लगता है कि इस्लामाबाद में फ़साद का इम्कान है और अरकान पार्लियामेंट का जो वोट डालने का हक़ है उसमें रुकावट डाली जाएगी। और यूँ लग रहा है कि दो बड़ी जमातें इस्लामाबाद के अंदर आपस में उनका टकराव भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फौरी नोटिस लेना चाहिए। इस दरख्वास्त के दायर होने के तकरीबन एक दिन बाद ही सिंध हाउस पे हुक्मरान जमात के कारकुनों ने हमला किया, उसका गेट तोड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ और हंगामी समाअत रखी गई। हफ्ते के रोज़ अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया, IG पुलिस को तलब किया गया और आज पीर के रोज़ भी उनको बुलाया गया था। और आज जो समाअत हुई उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। मगर दूसरा मामला वो सदारती रेफरेंस था जिसमें कुछ आइनी सवालात उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया है, सदर ममलिकत की तरफ से आइन के तहत ये सवाल उठाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट मशवरा दे, अपनी राय दे कि क्या जो मुनहरफ अरकान हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्या उनको वोट डालने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि अगर आइन के आर्टिकल 63A में मुनहरफ अरकान को फ्लोर क्रॉसिंग का मुर्तकिब करार देते हुए नाअहल करार दे दिया जाता है या उनकी सीट ख़त्म कर दी जाती है, तो क्या ये फ़ैसला पहले नहीं दिया जा सकता ताकि वोट डालने की नौबत ही ना आए। तो इस सदारती रेफरेंस के हवाले से भी आज कुछ मुख्तसर बहस हुई, बात हुई और बहुत ही तारीख़ी एक किस्म की समाअत थी, क्योंकि आज की समाअत में जो कुछ हुआ शायद तारीख़ में इस समाअत की जो गूंज है वो आइंदा नस्लों को भी सुनाई देगी, क्योंकि हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं इस्लामाबाद के। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अदम एतमाद की इस तहरीक के दौरान न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों को लाने का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि अपोजिशन जमातों की तरफ से भी इससे भी ज़्यादा लोगों को लाने का ऐलान किया गया है एक ही तारीख़ में और एक ही शहर के अंदर। मगर कुछ अहम जो बातें हुई, जो वाक़यात हुए, हम उनके बारे में आपको पहले बताएंगे आज MJ TV पर, और फिर उसके बाद ये बताएंगे कौन कौन से अहम किरदार थे, कौन कौन से अहम वकला थे जिन्होंने क्या क्या दलाइल दिए, सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुअज़्ज़ज़ जजेस थे जिन्होंने इस तारीख़ी समाअत में बतौर जज इसको सुना इन दोनों मामलात में। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो वकील आए थे वो एडवोकेट मंसूर उस्मान आवान थे और नून लीग जो मुस्लिम लीग नून है उनके जो वकील थे वो मखदूम अली खान एडवोकेट थे। ये जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं 2001 से 2007 तक। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक़ वज़ीर कानून फ़ारूक H नाइक थे और अटॉर्नी एडवोकेट जनरल सिंध जो थे तालिबुद्दीन, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस समाअत में हिस्सा लिया। फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद भी आज की समाअत में थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र हुक्मरान जमात PTI के वकील के तौर पे पेश हुए और इसी तरह एडवोकेट मुस्तफ़ा रमदे जो दूसरी अपोजिशन जमात की तरफ से पेश हुए और एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने भी आज की समाअत में अपना हिस्सा डाला। इस बेंच के ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ जजेस मौजूद थे वो जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और उनके साथ जो जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर मुअज़्ज़ज़ जज। इसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस SN यूनुस भी इस्लामाबाद के जो IG पुलिस हैं वो भी मौजूद थे। आज की समाअत की मुख्तसर मैं अहम बातें आपको पहले बता दूं, क्योंकि आगे समाअत इंतहाई दिलचस्प है और उसमें जो मकालमे हुए, जो उसमें ऑब्जर्वेशन और जो दलाइल दिए गए, मगर जो इसका खुलासा इस आज की समाअत का ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 रुकनी बेंच से आगे चल के एक लार्जर बेंच बनाने का फ़ैसला किया है। और इस लार्जर बेंच के अंदर कौन कौन होगा, क्या वही रवायती मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर या
5 ججز ہوں گے تو اور کون کون سے ججز ہوں گے. اس بینچ کی تشکیل بھی بڑی اہم ہوگی کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس طرح کے اہم کیسوں میں ان کو نہیں رکھا جاتا. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو وفاق کا ہے، جو پورے ملک کا اور پاکستان کا ہے، کیا اس میں سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا پھر دوسرے ججز جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس مقبول باقر جو ہے اس بینچ میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں، اگر یہ بینچ جو ہے وہ 5 ججوں پر مشتمل کیا جاتا ہے. دوسرا اہم بات یہ سامنے آئی کہ آج کے دلائل سے اور سپریم کورٹ کے ریمارکس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹ کے قریب جو ڈی چوک ہے اس پہ کسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اب اجازت نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا تھا، سندھ ہاؤس پہ حملے کے بعد سندھ ہاؤس کی انتظامیہ اور MNA پاکستان پیپلز پارٹی قادر مندوخیل کی طرف سے جو درخواست دی گئی تھی FIR کی، وہ اسلام آباد پولیس نے انکار کر دیا تھا ان کی درخواست پہ FIR کاٹنے سے، اور وہ اب عدالتوں میں چلے گئے تھے سندھ ہاؤس جو ہے. تو اس پہ بھی آج یہ اہم چیز سامنے آئی ہے کہ اب سندھ ہاؤس کی جو تحریری درخواست تھی اس کے مطابق بھی FIR کاٹی جائے گی، اور اٹارنی جنرل نے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. اور اس کے بعد پھر جو آئندہ تاریخ اس کیس کی پہ جو طے کی گئی ہے وہ ہے 24 مارچ جو آئندہ پیشی ہوگی اس سماعت میں، اور 24 مارچ کے بعد ایک دن بعد 25 مارچ کو ہم سب جانتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اجلاس بلایا ہے، اور یہ اجلاس اس ریکویزیشن کے تحت بلایا گیا ہے جو اپوزیشن کے اراکین نے دی تھی صرف اور صرف عدم اعتماد کی قرارداد موو کرنے کے لیے. مگر اسپیکر قومی اسمبلی اب کہہ رہے ہیں کہ 25 مارچ کو وہ کوئی قرارداد موو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک مرحوم رکن قومی اسمبلی کی دعائے مغفرت ہوگی اور اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے گا. تو آج کی اہم خبریں آپ بھی جانتے ہیں کہ PTI نے بھی اعلان کیا ہے کہ اب ان کا جلسہ ڈی چوک میں نہیں ہوگا، پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا. یہ وہی پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پہ الیکشن جیتنے کے بعد PTI نے یوم تشکر منایا تھا اس پریڈ گراؤنڈ کے اندر، جہاں 23 مارچ کی پریڈ بھی ہوتی ہیں. تو یہ اہم کچھ آج کا نکات تھی. اور کچھ جو دوسری اٹارنی جنرل کا جو سب سے اہم آج بیان آیا اس کا مختصراً خاص نکتے آپ کو بتا دوں. اٹارنی جنرل نے یہ 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کو اسمبلی میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. کسی بھی رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا. اب اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے 2 موقع پہ 2 باتیں کی ہیں. ایک بطور اٹارنی جنرل انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں کسی رکن اسمبلی کو جانے سے نہیں روکا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا. مگر آگے جا کے ووٹ ڈالنے کی جہاں تک بات تھی یا ان کے شمار کرنے کی بات تھی کہ ان ووٹوں کی گنتی میں ان کو شامل کیا جائے گا، یعنی اس حوالے سے آگے جا کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اسپیکر کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا، بطور اٹارنی جنرل بات نہیں کر رہا، بطور وکیل بات کر رہا ہوں کہ اور میرے ذاتی رائے میں بطور ایک وکیل سمجھتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا اور اس کا شمار بھی کیا جانا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے جس کی بنیاد پہ جو حکمران جماعت کے قانوندان کہہ رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 254 میں لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آئین میں دی گئی کسی مدت کی پابندی نہیں کی جا سکتی کسی حکومت کی ادارے کی طرف سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بھی اقدام ہے وہ غیر آئینی ہو گیا کیونکہ اس مدت میں نہیں کیا گیا. تو آرٹیکل 254 کے اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے اور سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے بھی ریمارکس میں یہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ آرٹیکل حکومت کے کسی کام کا نہیں ہے، اور حکومت اس آرٹیکل کے پیچھے چھپ نہیں سکتی، اور آئین کے اندر جو مدت خاص طور پہ دی گئی ہے وہ اس کی پابندی لازمی ہے. اور یہ جو آرٹیکل ہے صرف اس صورتحال کے لیے ہے کہ جس میں حکومت کا کوئی کام جو ہونا تھا ایک مدت تک وہ نہیں ہو سکا اور وہ ٹائم گزر گیا، لیکن اس آرٹیکل کا سہارا لے کے جان بوجھ کے کسی بھی کام کو تاخیر یا التوا کا شکار نہیں کیا جا سکتا. اور اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ آرٹیکل 254 جو ہے اس حوالے سے حکومت کے کسی کام میں نہیں آ سکتا. تو یہ سارا مختصر بات بتانے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی ہی ڈرامائی اور بڑی ہی زبردست قسم کی ایک تاریخی سماعت ہوئی ہے، اور میں نام لے لے کے کہ کون کیا کہتا رہا ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ فوری طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی کارروائی میں کیا ہوا. چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی یا قواعد کے مطابق ہونے والی جو کارروائی یا پروسیڈنگ ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے. ووٹ سے پہلے کے جو آئینی مراحل ہیں انہوں نے وکیل سے کہا جو کہ
سپریم کورٹ بار کے وکیل تھے ایڈوکیٹ منصور عثمان، ان سے کہا کہ آپ جو عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے کے جو آئینی مراحل ہیں جیسے ریکوزیشن کے ہیں اور کتنے دنوں کے اندر جو ہے یہ ووٹ ہونی ہے اس کے اوپر بات کریں، اندرونی کارروائی یعنی اسپیکر کے جو احکامات ہیں یا رولنگ ہے اس پہ بات نہ کریں۔ شروع میں ہی یہ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہہ دیا۔ تو سپریم کورٹ بار کے جو وکیل تھے ایڈوکیٹ منصور عوان، انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو نوٹس دیا گیا اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کا، اور اس نوٹس کے ساتھ قرارداد عدم اعتماد کی قرارداد کا بھی نوٹس دیا گیا، اور آئین کے مطابق 14 دن کے اندر اجلاس لازمی تھا، جو کہ اسپیکر کی صوابدید نہیں ہے کیونکہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے 14 دن کے اندر۔ اب اسمبلی 25 مارچ کو اجلاس طلب کیا گیا ہے اسپیکر کی طرف سے، جب اس بات کی امید ہے کہ اب قرارداد عدم اعتماد اس میں پیش ہونی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 25 مارچ کو جو اجلاس بلایا گیا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قرارداد کا معاملہ اسمبلی کا اندرونی کارروائی کا معاملہ ہے، یعنی قرارداد جو پیش ہونی ہے ہونے دے گا کوئی یا نہیں ہونے دے گا، یہ اسمبلی کے اندرونی معاملہ ہے، ہم نے صرف آئین کے اندر جو مراحل درج ہیں اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ آئین کے اندر شاید قرارداد پیش کرنے مدت کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پیش ہونی ہے کیا، تو یہ یقیناً پھر اسپیکر کے اوپر بات چلی گئی ہے۔ پھر چیف جسٹس نے پھر ایڈوکیٹ منصور عثمان جو ہیں جو سپریم کورٹ بار کے وکیل تھے، انہوں نے کہا یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے یا محض قواعد کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی کہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں عدم اعتماد کی تحریک کو پیش بھی کیا جائے اور اس کے اوپر پھر بحث ہو اور پھر 7 دن کے اندر ووٹ بھی ہو۔ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ ہم ابھی بھی اس حوالے سے کنونس نہیں ہیں، راغب نہیں ہیں، یہ بظاہر قواعد کے معاملات ہیں جو اسپیکر کے سامنے آپ کو اٹھانے چاہیے۔ اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایس نائک نے کہا کہ اسپیکر نے آئین کے واضح احکامات کے باوجود ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، ایک تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں وجوہات دی گئی ہیں کہ آئین اجازت جو وجوہات دی گئی ہیں اسمبلی اجلاس 21 کی بجائے 25 کو بلانے کی، تو اسپیکر نے اس حوالے سے ایک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، اور اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ چونکہ دوسری جگہ دستیاب نہیں تھی اس لیے ہم ادھر کر رہے ہیں، تو اور پھر تاریخ بھی جو ہے 25 مارچ کر دی گئی ہے، حالانکہ 22 مارچ سے پہلے اجلاس بلانا تھا۔ تو ایک تحریری حکم نامہ اسپیکر کا موجود ہے جو آئین کے برخلاف ہیں۔ اس پہ ایڈوکیٹ منصور عثمان نے بھی کہا کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ تنظیم سازی کا حق دیتا ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن یعنی سیاسی جماعتیں بنانے کا حق دیتا ہے، جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ جو رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے یا تنظیم سازی کا حق ہے یہ صرف سیاسی جماعتوں کے لیے ہے، کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کا تعلق شہریوں یا افراد سے نہیں ہے، اور یہ جو رکن اسمبلی کا ووٹ ڈالنے کا حق ہے یہ بیسیکلی اگر آپ اس پہ بات کریں گے کہ یہ ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے آرٹیکل 17 کے تنظیم سازی کے حق کے حوالے سے ہے، تو پھر تو یہ ووٹ کا جو حق ہے یہ بھی سیاسی جماعت کا ووٹ ڈالنے کا حق اسمبلی کے اندر وہ بن جائے گا۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ افراد کے لیے نہیں، نہ ہی کسی فرد واحد رکن اسمبلی کا یہ حق ہے، اور اس بات کو ہم نے نواز شریف کیس میں وہ حوالہ دے رہے تھے 1993 کے کیس میں جس میں ان کی اسمبلی بحال کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہر سیاسی جماعت کا الیکشن جیتنے کے بعد حکومت میں رہنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ تنظیم سازی آرٹیکل 17 یا رائٹ ٹو ایسوسیشن کا حق جو ہے وہ اس حوالے سے اس کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ جس پہ ایڈوکیٹ منصور عثمان نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے ایک کیس میں سپریم کورٹ نے تنظیم سازی کے حق کو وسیع مطلب دے کر ایک شہری کا حق بھی قرار دیا ہے، یہ صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں شہریوں کا بھی حق ہے کہ وہ تنظیم سازی کر سکتے ہیں، جو کہ آرٹیکل 17 میں درج ہے۔ اب یہاں یہ اہم بات ہے کہ سیاسی جماعت بنانا یا کسی شہری کا ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جانا یہ بھی اس کا رائٹ ہے، اور جو اراکین اسمبلی جو رائٹ ٹو ووٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ شہریوں کا ہی وہ ووٹ کا حق ہے جس کے بنیاد پہ وہ منتخب ہو کے اسمبلی میں آ کے پھر آگے وہ مزید ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، مگر جسٹس منیب اختر کے اپنی اس حوالے سے تشریح تھی کہ 17 کا جو معاملہ ہے وہ شہریوں کے لیے نہیں ہے، حالانکہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ شہریوں کے لیے ہیں آرٹیکل 17 سمیت۔ اور چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ جو موجودہ کیس ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اراکین اسمبلی کو ووٹ کا حق ہے، موجودہ کیس کے تناظر میں تنظیم سازی کا حق ایک سیاسی جماعت کا ہے، یہ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا، جو پارلیمنٹ میں سیاسی جماعت ہوتی ہے۔
اور انہوں نے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں تنظیم سازی کے حق کے حوالے سے تو پھر تو پارلیمنٹ میں وہ ووٹ ڈالنے کا سیاسی جماعت کا ہے نہ کہ انفرادی رکن اسمبلی کا ہے۔ تو چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ اس میں زیادہ تفصیل میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، اس کے باوجود ان اراکین اسمبلی کا ووٹ کا اپنا اپنا حق برقرار ہے۔ چیف جسٹس امت بندیال نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعت کا حق اپنی جگہ، لیکن جو رکن اسمبلی ہیں ان کا اپنے اپنے ووٹ کا حق بھی آئین میں برقرار ہے، مگر جب آپ اس کیس میں تنظیم سازی کے حق کی بات کرتے ہیں تو یہ حق ایک سیاسی جماعت کی صورت میں استعمال ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ آئینی عمل اور مراحل پر توجہ رکھیں اور تنظیم سازی کے جو حق ہیں یا جو آرٹیکل 17 ہے اس کو اس معاملے میں نہ لائیں۔ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ آپ تنظیم سازی کے حق کی بات کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئین میں پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں کا ذکر نہیں بلکہ اراکین کی تعداد کا ذکر ہے۔ جیسے منیب اختر خود ہی اپنے پچھلے جو سوال ہیں یا تشریح ہے اس سے ذرا ہٹ کے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اس میں ووٹنگ کی تعداد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے پالیسی یا ڈائریکشن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جیسے منیب اختر نے پھر کہا کہ آئین میں پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ اراکین کی تعداد کا ذکر ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ بتائیں کس آئینی شکل میں رکن پارلیمنٹ کی انفرادی ووٹ کا حق تسلیم کیا گیا ہے، انہوں نے ایڈوکیٹ منصور عثمان سے پوچھا جسٹس منیب اختر نے۔ ایڈوکیٹ منصور عثمان نے کہا کہ آرٹیکل 66 رکن پارلیمنٹ کے استحقاق اور ووٹ کے حق کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 66 جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیا یہ حق غیر مشروط اور لامحدود ہے؟ ایڈوکیٹ منصور عثمان نے کہا کہ آئین اور قواعد سے مشروط ہے مگر ووٹ دینا آئینی فرض ہے اور رکن اسمبلی کا استحقاق بھی ہے۔ جیسے منیب اختر نے کہا تو پھر یہ لامحدود اور غیر مشروط نہیں ہے۔ اور ایڈوکیٹ منصور عثمان نے کہا کہ آئین کے 63A میں دیکھیں جس میں عدم اعتماد کے لیے ووٹ دینا ایک حق ہے، اور پھر اگر وہ ووٹ کسی خاص طریقے سے دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی دیے گئے ہیں 63A میں۔ چیف جسٹس امت بندیال نے کہا تو یہ ووٹ کا حق غیر مشروط تو نہ ہوا نا، آپ صدر سپریم کورٹ بار کے وکیل ہیں، آپ رکن اسمبلی کے کسی رکن اسمبلی کے وکیل نہیں ہیں، آپ نے مفاد عامہ کی بات کرنی ہے اور آپ ووٹ کے حق کے معاملے میں الجھ گئے ہیں، جس پہ ایڈوکیٹ منصور عثمان نے کہا کہ اس درخواست کا تعلق ملک کے اہم ترین ادارے یعنی وزیر اعظم کے عہدے سے ہے جو پارلیمانی نظام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم وزیر اعظم کے عہدے اور پارلیمانی نظام اور طرز حکمرانی کی آئینی اور قانونی اہمیت کو ثابت کریں گے۔ پارلیمنٹ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا فعال رہنا اہم ہے اور ہم اس کو آئین اور قانون کے تحت فعال رہنے دینا چاہتے ہیں جس میں سیاسی جماعتوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا بطور رکن پارلیمنٹ ووٹ کا حق بلا روک ٹوک موجود ہے مگر یہ لامحدود یا غیر مشروط نہیں، حکومتی نظام اور اس پارلیمانی مشینری کو چلتے رہنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں صدارتی ریفرنس بھی آ گیا ہے تو آپ کو کیا خدشات ہیں؟ ہم یہ سماعت سندھ ہاؤس کے واقعے کے متعلق کر رہے ہیں۔ جی آئی جی صاحب آپ بتائیں۔ اس موقع پہ ایڈوکیٹ عثمان کو پیچھے ہو گئے اور آئی جی پولیس سامنے آ گئے، آئی جی پولیس اسلام آباد ایس یونس صاحب آ گئے، انہوں نے کہا سندھ ہاؤس کے حوالے سے کچھ تفصیلات دی، ایک رپورٹ بھی جمع کرائی جس کے مطابق دفعہ 144 پورے اسلام آباد میں پہلے سے نافذ ہے اور اب ریڈ زون کے اندر یہ سختی سے نافذ ہو رہا ہے۔ پہلے جو احتجاج تھا پی ٹی آئی والوں نے شروع کیا، نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوا اور پھر وہ احتجاج ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسرا احتجاج بھی پی ٹی آئی والوں نے کیا، پھر سندھ ہاؤس کے سامنے اچانک ہو گیا اور وہ لوگ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آئے، مختلف گاڑیوں میں آئے جس سے پولیس والوں نے روک نہیں سکے اور اس میں 2 اراکین قومی اسمبلی بھی شامل تھے۔ اب اس میں حیرت کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پریس کلب والا احتجاج ختم ہو گیا، پھر اچانک دوسرا احتجاج شروع ہو گیا۔ ایک تاثر اور اطلاع یہ بھی ہے کہ بیسیکلی پریس کلب میں جب یہ احتجاج پی ٹی آئی والے کر رہے تھے تو وہاں سے ہی یہ منظم ہو کے سندھ ہاؤس کی طرف آئے۔ اب پولیس یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید وہ ختم ہو گیا تھا کہ ہم پہ یہ الزام نہ لگے کہ جب نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج ہو رہا تھا تو پھر اس کو اس وقت وہاں سے کیوں نہیں نگرانی اس کی گئی اور وہ کیسے وہاں سے پھر احتجاج کے بعد یہاں پہ کیسے آئے۔ پولیس کے آئی جی نے کہا کہ یہ الگ الگ احتجاج تھے اور اچانک ہوئے، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ چھپ کے آ گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہماری غفلت تھی اور ہم نے بہت سے اپنے پولیس کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی کی ہے۔ پھر انہوں نے پولیس آئی جی نے یہ بھی کہا کہ تیسرا احتجاج جے یو آئی ایف نے بھی کوشش کی سندھ ہاؤس جانے کی مگر پھر ہم نے روک لیا۔ پہلے پی ٹی آئی احتجاج کو نہ روک سکے وہ ہماری غلطی تھی اور غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ اس پہ چیف جسٹس امت بندیال نے ان کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ کی غلطی نہیں کیونکہ وہ چھپ کر آئے تھے اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ حیرت کی بات ہے مگر بہرحال
آئی جی صاحب کو انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ چیف جسٹس امت بندیال صاحب نے کہا کہ پھر اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جی صاحب یہ معاملہ رکن پارلیمنٹ کے ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ حال ہی میں ڈی چوک پر جو واقعہ ہوا تھا وہ شاید 2014 کے واقعے کا ذکر کر رہے تھے، جس میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا اور پھر زندگی معطل ہو گئی، کاروباری زندگی معطل ہو گیا تھا۔ یہ چیف جسٹس امت بندیال کہہ رہے ہیں۔ بطور آئین کی نگران سپریم کورٹ وزیر اعظم، سیاسی جماعتوں، ان کے کارکنوں اور شہریوں سب کو بتا دینا چاہتی ہے کہ ہم سب کو مل کر اس نظام کی حفاظت کرنا ہے، پارلیمانی نظام کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ پیغام صرف حکومت کے لیے نہیں، سندھ ہاؤس پہ حملہ محض ایک مجرمانہ فعل ہے مگر اس کے قانونی اور سیاسی پہلو بھی ہیں۔ ہم سیاسی جماعتوں کو سندھ ہاؤس پہ حملے جیسے واقعات کے ذریعے طاقت کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ چیف جسٹس امت بندیال بول رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے ارادوں متعلق عدالت میں اپنا موقف واضح کرنا ہوگا اور حکومت کے کیا ارادے ہیں اس بارے میں اٹارنی جنرل صاحب آپ ہمیں بتائیں۔ کسی پولیس والے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سیاستدان پہ انگلی بھی اٹھائے جب تک وہ کسی مجرمانہ فعل کا مرتکب نہ ہو۔ ہم سب کو سیاسی جماعتوں کے بیچ مصالحاتی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جمہوریت اس ملک میں فعال رہے۔ اس موقع پہ سندھ سے ویڈیو لنک پر جو شامل تھے ایڈوکیٹ جنرل سندھ طالب الدین صاحب، انہوں نے مداخلت کی، کہا مجھے بھی سنا جائے، اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ طالب الدین نے ویڈیو لنک کے ذریعے کہا کہ سندھ ہاؤس کے حملہ آور پکڑے گئے مگر پھر آدھے گھنٹے میں چھوڑ بھی دیے گئے۔ سندھ ہاؤس میں جو منحرف اراکین پی ٹی آئی تھے انہوں نے جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ پولیس نے جان بوجھ کر کمزور دفعات لگائی پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کے خلاف جو پکڑے گئے تھے اور ایم این اے 2 جو سب قابل ضمانت تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل طالب الدین نے کہا کہ جو گرفتار 2 ایم این ایز تھے بنیادی طور پہ انہوں نے لوگوں کو حملے پہ اکسایا اور یہ سب چیزیں ایف آئی آر میں شامل نہیں ہیں، یہ سب قابل قبول نہیں اور سپریم کورٹ اس سلسلے میں واضح ہدایات دے۔ چیف جسٹس امت بندیال نے کہا ہم یقیناً ضروری ہدایات دیں گے، سندھ ہاؤس آپ کی صوبائی حکومت کی پراپرٹی ہے۔ اس موقع پہ اٹارنی جنرل نے بڑی اہم ایک اپنا بیان جاری کیا۔ اٹارنی جنرل روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن ہی میں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا تھا، اس واقعے کا دفاع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں وزیر اعظم سے ملا اور انہیں عدالت کی طرف سے اس واقعے پر انتہائی ناپسندیدگی سے آگاہ کیا، ایک ایف آئی آر کاٹی گئی اور اگر کسی کو شکایت ہے تو اس پر بھی قانونی راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں ریاست کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بطور اٹارنی جنرل میں مانتا ہوں کہ محض ایف آئی آر کافی نہیں، ایک ٹھوس پیغام جانا ضروری ہے کہ ہجوم کی حکمرانی پاکستان میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ واقعہ ایک حساس علاقے میں ہوا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 254 جو ہے، اب یہ معاملہ دوسری طرف آ گیا، انہوں نے کہا آئین کا آرٹیکل 254 جس میں لکھا گیا ہے کہ آئین میں دی گئی مدت کے مطابق کوئی کام اگر حکومت نہیں کر سکتی تو وہ کام صرف اس لیے غیر آئینی نہیں ہو جائے گا کہ وہ مدت کے بیچ میں نہیں ہوا۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 254 کا غلط استعمال اور تشریح کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو حکومت یا اسپیکر یا قانونی مشیران حکومت کے کہہ رہے تھے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس 14 دن کے بعد بھی بلا لیا گیا یا عدم اعتماد کی ووٹ 7 دن کے اندر نہ بھی ہوئی تو یہ 254 میں تو ہے کہ اس مدت میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تو پھر وہ غیر آئینی نہیں ہوگا۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا اس آئین کے آرٹیکل 254 کا غلط استعمال، اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے اس بات کو تسلیم کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا بالکل درست ہے، آئین کا آرٹیکل 254 جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہوتا کہ ابھی آپ نے وہ مدت پوری نہیں ہوئی تو پہلے سے آپ نے آرٹیکل 254 کا ذکر کر کے اس کسی بھی آئینی مدت کے اندر کام کرنے کو مزید تاخیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ 254 کام نہ ہو جانے کے بعد بروئے کار لایا جاتا ہے، یعنی کوئی کام اگر ایک نہیں ہوا تو پھر آپ کہتے ہیں چلو 254 کرو کیونکہ وہ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، لیکن آپ پہلے سے ہی اس کے سہارا لے کے ایک کام جس کی ابھی مدت باقی ہے اس کو نہ کریں۔ یہ اٹارنی جنرل نے آج اعتراف کیا کہ یہ آرٹیکل 254 کی غلط تشریح ہے اور اس آرٹیکل کے سہارے کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے، سیشن کے دن اور اس وقت کوئی ہجوم نہیں ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے جو اٹارنی جنرل کی۔ کسی بھی رکن اسمبلی کو اسمبلی ہال میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا،
किसी को भी जिस्मानी तौर पर रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी गैर कानूनी रोक टोक की जाएगी। इस हवाले से मुनासिब हदायत जारी की जाएंगी और कर दी गई हैं। सिर्फ आम आवाम के लिए रुकावटें खड़ी की जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अब ये देखें कि उन्होंने कहा कि असम्बली के अंदर जाने की रुकावट के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया। अब अंदर वोट डालने के हवाले से और वोट को गिनती के हवाले से आगे जाके वो अटॉर्नी जनरल नहीं रहे, वो फिर एक ज़ाती तौर पे और वकील बन गए। वो क्या कहते हैं वो बाद में बताएंगे, मगर अभी जारी है अटॉर्नी जनरल का बयान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि एक सियासी जमात का ये हक़ है कि वो अपने अरकान को वोट ना डालने की हदायत जारी करे। 63A में हेड ऑफ़ द पार्टी हदायत जारी कर सकता है कि एब्सटेन करें। तो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि एक सियासी जमात का ये हक़ है कि वो अपने अरकान को वोट ना डालने की हदायत जारी करे, मगर ऐसा करने के लिए इन अरकान को मजबूर नहीं किया जा सकता। इस अदालत ने मुतअद्दिद बार ये करार दिया है कि कोई भी शख्स गैर कानूनी अहकामात मानने का पाबंद नहीं। इन अहकामात को ना मानने के कुछ कानूनी नताइज ज़रूर होंगे, मगर किसी को भी पार्लियामेंट में दाखिले से जिस्मानी तौर पर नहीं रोका जा सकता। किसी को भी महज इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वो किसी ख़ास शख्स या पार्टी को वोट देना चाहता है। जब एक अजीम साबिक वज़ीर आज़म शहीद वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, ये अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद कह रहे हैं कि जब अजीम वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, अपोजिशन जमात ने अपने हमायतियों को छांगा मांगा में छुपा दिया था। ये वो उस वक्त नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसका जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा कोई इल्ज़ाम हुक्मरान जमात पर नहीं लगाया जा रहा और आज हम अपोजिशन पर भी ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगा रहे। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है जिसकी कार्रवाई आइन के आर्टिकल 69 के तहत महफूज है। किसी भी अदालती कार्रवाई में आइन जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। हुकूमत ने भी मुझे इसके बरखिलाफ़ कोई हदायत नहीं दी। आइन की तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। स्पीकर ने सेशन के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। मैं उसके लिए कोई जवाज़ या सफाई पेश नहीं करूँगा कि ये तारीख क्यों 25 मार्च रखी गई, क्योंकि स्पीकर का ये फ़ैसला अभी अदालत के सामने ना तो चैलेंज हुआ है ना ही ज़ेर बहस है। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीकर हर काम आइन के मुताबिक करेगा, जबकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है कि ये सब कैसे होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदारती रेफरेंस में हुकूमत ने अदालत से कोई भी हुक्म इम्तनाही नहीं मांगा कि अदम एतमाद के वोट को रोक दिया जाए या कुछ ऐसा, उसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम अदालती कार्रवाई को अदम एतमाद के अमल को तूल देने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पीकर का अटॉर्नी जनरल की राय से इत्फाक करना ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पे आके वो कह रहे हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर पार्लियामेंट जो है अटॉर्नी जनरल से मुत्तफ़िक हो। और मैं महज अब यहाँ पे आके वो एक सादा से वकील बन गए। अब जो वो बात करने जा रहे हैं वो सादा से वकील बन गए कि मैं बतौर लॉयर और मैं ज़ाती तौर पे एक बात करना चाह रहा हूँ और ज़रूरी नहीं है कि वो स्पीकर जो है अब इस बात का पाबंद हो, मगर मैं महज बतौर एक वकील, बतौर अटॉर्नी जनरल नहीं, महज एक बतौर वकील ज़ाती तौर पे ये कह सकता हूँ कि किसी को भी वोटिंग के अमल से नहीं रोका जा सकता। अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं बतौर अटॉर्नी जनरल ये नहीं कह रहा, बतौर एक ज़ाती तौर पे मैं बतौर वकील ये कह रहा हूँ कि किसी को भी वोटिंग के अमल से नहीं रोका जा सकता। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जारी कार्रवाई के बहाने पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तारीख का जो अमल है उसको तूल ना दिया जाए। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी ही दानिशमंदी से, कमाल होशियारी से ये कहा है कि वो बतौर अटॉर्नी जनरल इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हर रुकन असम्बली को असम्बली के अंदर पहुंचने के बाद वोट डालने दिया जाएगा। और आगे फिर वो वोट की शुमार करने के हवाले से भी आगे फिर वो खुल के आ गए। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया कि मैं ज़ाती तौर पे जो है समझता हूँ कि ये कह सकता हूँ कि किसी को भी वोटिंग के अमल से नहीं रोका जा सकता। अब ये वोटिंग के अमल से रोकने से मुराद ये भी है ना कि असम्बली के बाहर जो रुकावटें हैं वो नहीं होंगी। अब वो ये वजाहत नहीं कर रहे कि क्या वो इस बात की बयान देते हैं कि स्पीकर भी किसी रुकन असम्बली को वोट डालने से नहीं रोकेगा। ये बात अटॉर्नी जनरल नहीं कर रहे हैं।
آگے جا کے چیف جسٹس عمر تا بندیال نے شاید ان کی یہ بات سمجھ لیں یا نہیں سمجھے، انہوں نے اچانک ہی اتنے اہم موڑ کے اوپر ساری بحث کو ایک نیا موڑ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سندھ ہاؤس پہ حملے سے متعلق اب کچھ اندازہ ہو گیا ہے، اور ہم اٹارنی جنرل کے تحت اٹارنی جنرل کے جو بیان ہے اس کے تحت رد عمل کو سراہتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ حکومت بھی سندھ ہاؤس پہ حملے کی سخت مذمت کرے گی۔ ہم سب کو بطور معاشرہ، بطور سیاسی جماعت ایسے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوگا۔ کچھ غیر ذمہ دار افراد ایسے حالات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سندھ ہاؤس پہ حملے متعلق سندھ ہاؤس کی طرف سے FIR متعلق حکم میں ذکر کر دیں گے۔ دوسری بات، صدارتی ریفرنس کی سماعت میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے وکلاء کے ذریعے تحریری موقف مختصر بیان کی صورت میں جمع کروائیں۔ صرف ججوں کے سوالات کی صورت میں انہیں سنا جائے گا، جس کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر میں معذرت چاہتا ہوں، پچھلے 18 گھنٹے سے میں سویا نہیں، اس لیے میں آگے مزید جو بھی بات کرنے جا رہا ہوں اگر اس میں مجھ میں کوئی کوتاہی ہو تو مجھے جو ہے وہ معذرت چاہوں گا، اس کے لیے میں 18 گھنٹے سے سویا نہیں، اور آگے جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے بڑی اہم ہے، اور انہوں نے ایڈوانس میں معذرت مانگ لیا کہ کوئی کوتاہی ہو۔ اب آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی وہ کوتاہی تھی جس کا شاید اٹارنی جنرل کو پہلے سے پتہ تھا۔ جہاں پہ آ کے اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 63A ہے اس کی تشریح کی جائے، اور تشریح ایسے کی جائے کہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے، وہ امانت جو ہے وہ اب عوام کی امانت ہے یا سیاسی جماعت کی امانت ہے، اب یہ اٹارنی جنرل نہیں بتا رہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ پہلا نقطہ یہ ہے صدارتی ریفرنس کا کہ 63A کی تشریح کی جائے کہ خیانت کرنے والا جو رکن اسمبلی ہے، جو خائن ہے، تو اس خیانت کرنے والے رکن اسمبلی کی جو ووٹ کی جو ملاوٹ ہے، وہ جو ایک امانت میں خیانت کرتا ہے اور اس ووٹ کو ملاوٹ کرتے ہوئے اپنے ہی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ دیتا ہے، تو کیا اس کو مستقل نااہل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ڈس آنیسٹ بھی ہو گیا اور امین بھی نہیں رہا، امانت دار بھی نہیں رہا؟ تو یہ پہلا سوال ہے صدارتی ریفرنس کا۔ دوسرا سوال کہ کیا جو ملاوٹ شدہ ووٹ ہیں، جو کہ اس کو وہ ملاوٹ شدہ کہہ رہے ہیں، خیانت کہہ رہے ہیں، کیا اس کو شمار کیا جانا چاہیے، کہ کیا اس کو گنتی میں شامل کیا جانا چاہیے اگر وہ ووٹ ڈال بھی دیتا ہے؟ تو اب یہ وہ 2 چیزیں تھیں جس کے اوپر اٹارنی جنرل پہلے نہیں بولے۔ انہوں نے باہر کی تمام رکاوٹوں کا تو ذکر کر دیا نہیں ہوگی، لیکن اندر کی انہوں نے کہا کہ وہ اسپیکر کا اختیار ہے، میں تو بطور اٹارنی جنرل کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ دوسرا سوال، کیا ملاوٹ شدہ ووٹ کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا، کیا کوئی شخص صادق اور امین نہ رہے اور وہ استعفیٰ بھی نہ دے، مطلب صادق اور امین نہ رہے اور استعفیٰ بھی نہ دے، تو کیا اسے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا؟ اب دیکھیں، جب تک ووٹ ڈلے گا نہیں تو کیسے ثابت ہوگا کہ وہ صادق و امین نہیں رہا؟ وہ صرف اس لیے صادق اور امین نہیں رہا کہ پارٹی نے کہا کہ اسمبلی ہال میں نہیں جانا، اور وہ اسمبلی ہال میں چلا گیا تو بس وہ صادق اور امین نہیں رہا۔ حالانکہ آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ اگر ڈلے گا تو وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا، اور آئین کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ کوئی خیانت ہو جائے گی یا کوئی بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ پارٹی کے ہدایات کے برخلاف ووٹ دے گا تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اس کی سیٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ کہیں ڈسکوالیفائی کا لفظ بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی آئین کے اندر نہیں ہے۔ وہ پھر الیکشن کمیشن جب نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تو وہ اس ایک بار کے لیے اس کو سیٹ سے ہٹا دیتا ہے، اور ایون ادروائز بھی وہ ریزائن بھی کر سکتا ہے۔ تو آئین میں ایک بار اس کو سیٹ سے محروم کرنے کا لکھا ہے۔ بہرحال یہ تیسرا سوال ہے کہ کیا کوئی شخص صادق اور امین نہ رہے تو اور وہ پہلے استعفیٰ بھی نہ دے تو کیا اسے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جا سکتا ہے؟ چوتھا سوال کہ عدالت جو ہے صدارتی ریفرنس میں جو چوتھی بات کی، کچھ دوسرے اقدامات جو بھی عدالت مناسب سمجھے بطور ایک اچھے مسلمان اور اچھے شہری، کہ اور کیا کیا ایسے لوگ، یہ کینسر ہیں یہ لوگ، یہ اٹارنی جنرل نے لکھا کہ یہ کینسر ہے، ایک ناسور ہے، اس کو کیسے بر وقت اس چیز کو روکا جائے کہ جو اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے برخلاف ووٹ دیتے ہیں۔ اور یہ کینسر کا ادراک بھی اٹارنی جنرل کو تھوڑا سا تاخیر سے ہوا ہے میرے خیال میں۔ اگر بر وقت ہو جاتا تو اس کا علاج بھی ہوتا، یعنی سینٹ کے انتخابات کے دوروں میں ہو جاتا تو شاید ہمارے سسٹم کی جان بچ جاتی۔ اب تو یہ ناسور بن چکا ہے شاید، اور اٹارنی جنرل کو بڑا لیٹ خیال آیا۔ جب تک PTI کی حکومت لوٹوں سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے تو اس وقت یہ ناسور نہیں پکڑا گیا،
اور اب میرے خیال میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج شاید شوکت خانم میں بھی اب نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہا کہ ہمیں ان نکات پر نوٹس جاری کرنا ہوگا. یہ کوئی درخواست نہیں ہے، یہ صدارتی ریفرنس ہے جس کا آئینی طور پہ جواب دینے کی سپریم کورٹ پابند ہے اور یہ ہمارا آئینی فرض ہے. اس پہ مسلم لیگ نون کے معروف وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان میدان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کا وکیل ہوں. اٹارنی جنرل کی باتیں سن کے مجھے حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ووٹ کا حق صرف ووٹ کے دن کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ کسی بھی وقت جب بھی اس نے ووٹ دینا ہو تو وہ خوف زدہ محسوس نہ کرے. تاکہ اور یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس سے ایک چلنگ ایفیکٹ کریٹ ہو رہے ہیں تمام اراکین اسمبلی پہ. چاہے کسی رکن اسمبلی کو روکا جاتا ہے یا نہیں جاتا لیکن تمام اراکین اسمبلی اس وقت خوف کا شکار ہو جا رہے ہیں ان واقعات کی وجہ سے. تو اس چلنگ ایفیکٹ کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ صرف اس دن جو ہے کسی کو نہیں روکا جائے گا تو اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ ایک تو پول والے دن ریگنگ ہوتی ہے، ایک پری پول ریگنگ. تو شاید مخدوم علی خان کہہ رہے ہیں کہ صرف پول والے دن کے لیے ریگنگ کے اوپر فوکس نہ کیا جائے، پری پول جو واقعات ہو رہے ہیں یا سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے اس کو بھی روکا جائے. اور یہ جو چلنگ ایفیکٹ و خوف کی فتح ہے مخدوم علی خان اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں. آگے جا کے مخدوم علی خان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حکومت کے پارلیمنٹ لاجز میں جو کارروائی کی گئی اس سے دوسرے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی ان پہ بھی چلنگ ایفیکٹ ہوئے، وہ بھی خوف زدہ ہوئے ہیں. یا بڑے مجمع کی جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں حکومت کے وزیروں کی طرف سے کہ بڑا مجمع ہوگا 10 لاکھ کا، تو اس کے بھی خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے اور یہ بھی رکن اسمبلی کے ووٹ کے حق کو براہ راست متاثر کرتا ہے. جیسے منیب اختر نے کہا کہ ہم لوگوں کو احتجاج یا ریلی نکالنے سے کیسے روک سکتے ہیں جو ان کا حق آزادی رائے ہے. اس پہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے کہا کہ جناب ہم محض ادھر نصابی بحث کے لیے یا ریمارکس دینے کے لیے عدالت میں نہیں بیٹھے آئے ہیں. ہم نے ایک واضح اور ٹھوس حکم دینا ہے اور جو اراکین اسمبلی کے ووٹ کے حق کی رکاوٹوں کے خلاف ہو. ایڈوکیٹ منصور علی خان نے کہا اور جیسا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ عمل سارا پرامن ہوگا اور اپوزیشن نے بھی ایسی یقین دہانی کرائی ہے. اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 27 مارچ کو دونوں فریقین نے ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ. میری تجویز ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ دونوں فریقین بیٹھ جائیں اور اس دن ٹکراؤ کا کوئی امکان نہ ہو. اس موقع پہ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر بھی میدان میں آ گئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بطور حکمران جماعت پی ٹی آئی آئین کی بالادستی، جمہوریت، قانون کا احترام اور امن و امان پر یقین رکھتی ہے اور پرامن ریلی نکالنا چاہتی ہے جو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. ہم نے ریلی کا اعلان پہلے کیا اور اپوزیشن انتظامیہ سے ریلی کی اجازت لے گی. ہم سندھ ہاؤس پر حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی وفاداری بدلنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ لوٹا کریسی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے. اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک ایڈوکیٹ نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں لوٹا کریسی عروج پر تھی. ان لوگوں نے جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی ہیں. جیسے منیب اختر نے کہا کہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ کچھ اراکین نے سندھ ہاؤس میں جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی. شاید یہ زبان کا پھسلنا تھا. جیسے منیب اختر کی اس بات پہ فاروق نائک نے کہا کہ جواب فوری طور پہ نہیں دیا مگر انہوں نے کہا کہ جناب فاروق نائک ایڈوکیٹ نے کہا کہ پورے پاکستان سے 27 مارچ کو ریلیاں آئیں گی تو شہروں میں جہاں جن شہروں سے یہ ریلیاں نکلیں گی وہاں بھی جھگڑا ہونے کا امکان ہے. اور یہ سب معاملہ اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے وینیو یا جگہ کا نہیں ہے. پورے پاکستان سے ریلیاں آئیں گی، لوگ آئیں گے اور ان شہروں میں بھی آپس میں کشیدگی کا امکان ہے اور امن و امان کی صورتحال ویسے ہی بہت خراب ہے. جیسے منیب اختر نے کہا کیا سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر کوئی راستہ نہیں نکال سکتی؟ ایڈوکیٹ فاروق نائک نے کہا کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہا ہمارے پاس اسپیکر کا کوئی حکم نامہ نہیں ہے. بطور عدالت ہم اسپیکر کے احکامات یا اس کی دی گئی وجوہات کا جائزہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے. ہماری آج کی تمام کارروائی ایک مشاورتی حیثیت کی ہے جو کہ
صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ آئین کے مطابق صرف رائے دے سکتی ہے، کوئی حکم نہیں ہوتا۔ بہرحال کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب وہ رائے دے دی جاتی ہے تو اس کا حکم کا درجہ ہوتا ہے اور حکومت اس کی پابند ہوتی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا آج کا رویہ بھی مشاورتی ہے، سیاست میں غرور اور اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم سب آئین اور جمہوریت سے کمیٹڈ ہیں تو ایسے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ ایڈوکیٹ رمدے بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں اپوزیشن جماعت کی طرف سے پیش ہوئے اور ان کے دلائل جاری تھے۔ اس دوران چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ سیاسی اور قانونی حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ جماعتوں کو جھگڑا کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ کچھ اہم چیزیں اس آج کی کارروائی سے واضح ہوئی ہیں۔ سندھ ہاؤس حملہ کیس میں سندھ ہاؤس کی درخواست کے مطابق ان کا موقف بھی اب لیا جائے گا اور ان کے درخواست کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل کے بیان کے مطابق حکومت پرامن ریلیوں کو یقینی بنائے گی جو انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہوگا۔ صدارتی ریفرنس میں سیاسی جماعتوں کے وکیلوں کو تحریری مختصر بیان کے ذریعے سنا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کو نوٹس نہیں دیا، اگر وہ چاہیں تو ان کو بھی سنا جائے گا ان کے وکیلوں کے ذریعے، مگر تحریری مختصر بیانات کی صورت صرف ججوں کے سوالات کے لیے ان تمام دوسرے فریقین کو بولنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ اب اہم سوال صدارتی ریفرنس کا ہے کہ کسی ووٹ کو شمار نہ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے پھر پوچھا آخر میں کہ صدارتی ریفرنس کا اہم سوال، وہ اٹارنی جنرل کو مخاطب تھے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ صدارتی ریفرنس میں یہ سوال کیا گیا کہ کسی ووٹ کو شمار نہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، کیا یہ درست ہے اٹارنی جنرل صاحب؟ اس پہ اٹارنی جنرل صاحب تھوڑا سا ہچکچائے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ ووٹ نہ ڈالے جانے دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی اب وہ شمار والے معاملے پہ کوئی کمٹمنٹ نہیں دے رہے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید۔ اور انہوں نے چیف جسٹس کو کریکٹ کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ووٹ شمار کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک خطرناک بات ہے۔ اٹارنی جنرل نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کہ اسپیکر ووٹ ڈالنے کی اجازت دے گا اور اگر ووٹ ڈال گئی تو ان کا ووٹ شمار بھی کیا جائے گا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صدارتی ریفرنس کے اندر ہی اس حوالے سے سوالات اٹھا دیے گئے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ جو ہے اس اعتماد کے ووٹ والے دن سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو پھر یقینی طور پہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور اسی حوالے سے 24 مارچ کی جو کارروائی ہے وہ بڑی اہم ہو جائے گی۔ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرا مطلب تھا کہ ووٹ نہ ڈالے جانے دینے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اور میں عبوری حکم کے ذریعے پارلیمانی عمل کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہتا۔ اب معلوم نہیں کہ حکومت نے کون سا عبوری حکم لینا تھا۔ اب اگر اسپیکر انکار کر دیتا ہے 28 مارچ کو کہ ووٹ نہیں ڈالا جا سکتا، تو اسپیکر کی اس رولنگ جو ہے کے خلاف تو چیف جسٹس عمرتا بندیال تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر کے معاملات میں نہیں پڑیں گے، اور پھر حکومت نے کیوں عبوری حکم لینا تھا؟ اگر حکومت آج کوئی عبوری حکم مانگ لیتی اور اسپیکر کے معاملات کے حوالے سے اپنے حق میں بھی کچھ عبوری حکم مانگ لیتی تو پھر کل یہ عبوری حکم الٹا بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے اٹارنی جنرل نہیں چاہتے کہ اسپیکر کے کسی معاملے میں سپریم کورٹ مداخلت کرے، چاہے وہ حکمران جماعت کے حق میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ ان منحرف اراکین اسمبلی کو اسمبلی ہال میں آنے کے باوجود یا تو ووٹ نہیں ڈالنے دے گا، یا اگر ووٹ ڈال گی تو اس کو شمار نہیں کرے گا۔ اور پھر چیف جسٹس بندیال پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر کی رولنگ کے معاملات میں نہیں جائیں گے، مگر یہ معاملہ کیونکہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، یا تو سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ کر دے، تو لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ رکن اسمبلی کے اسمبلی ہال میں پہنچنے کے بعد ووٹ ڈالنے یا اس کے شمار ہونے کے حوالے سے ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں دے گی، اور اٹارنی جنرل بھی نہیں چاہ رہے کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیں، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ صدارتی ریفرنس کے اندر اگر سپریم کورٹ نے یہ رائے دے دی کہ رکن اسمبلی ہال کے اندر جا کے ووٹ ڈالنے کا بھی اس کا حق ہے اور اس کا شمار بھی ہوگا، تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کردار پورا کرے گی۔ مگر اس سے پہلے معاملات ایسے ہیں کہ اگر فیصلہ 28
मार्च की अदम एतमाद की वोटिंग से पहले ना हुआ तो कुछ भी हालात गड़बड़ हो सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये जो सियासतदान बड़कबाजी करते हैं, सख्त अल्फाज रेटरिक इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें कही जानी चाहिए, कुछ बातें नहीं कहनी जानी चाहिए। अगर इश्तिआल अंगेज़ी का कोई सबूत है तो वो फिर पेश किया जाए 24 मार्च की आइंदा तारीख को, क्योंकि फ़ारूक नाइक बातें कर रहे थे कि बड़े हालात ख़राब हैं, अमन व अमान ख़राब है, इश्तिआल दिलाया जा रहा है। तो एडवोकेट फ़ारूक नाइक ने फिर कहा कि तकरीरों में इश्तिआल दिलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 24 मार्च को आप सबूत लेके आ जाएँ, बेहतर होगा तमाम सियासी जमातें किसी ज़ाब्ता अखलाक पे इत्तफ़ाक़ कर लें। इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक में खलल डालने की हुक्मरान जमात PTI की कोई नीयत नहीं है। एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा कि मुझे हदायत हैं और मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो हुक्मरान जमात के शदीद दबाव में है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इंतज़ामिया के साथ बैठ जाएँ, अगर कोई शिकायत हो तो फिर अदालत को बता दें। इस मौके पर एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा भी पेश हुए, शायद BNP की तरफ से थे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात कह रही है वो 10 लाख बंदे लाएँगे, D चौक पर आएँगे, और वज़ीर कह रहे हैं कि हजूम से गुजर के वोट डाल के जाना होगा अरकान असम्बली को। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो बाहर की हद तक तो चीफ जस्टिस ने भी बड़ा क्लियर किया कि बाहर कोई गड़बड़ नहीं होगी। असम्बली हाल के अंदर जाने में के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या अटॉर्नी जनरल उस हवाले से अभी किसी किस्म का कोई अंदिया नहीं दे रहे हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत में अब इस हवाले से कमिटमेंट दे दी है। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये पार्लियामेंट से जितने दूर रहेंगे हम भी उतने ही दूर रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ये अच्छी बात है, D चौक का इस्तेमाल ही ना करें। तो बाहर के मामला तो हल हो गए, मगर अब 24 मार्च की समात में वाज़ेह होगा सदाती रेफरेंस के ऊपर क्या किया जाएगा। एक तरीके से जो बाहर के मामला थे जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त डाली थी वो तो काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो गए हैं अब, मगर अब एक सदारती रेफरेंस का मामला रह गया है। और सदारती रेफरेंस का मामला क्या ये 28 मार्च की मतवक्किल अदम एतमाद की वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला कर देगी या नहीं, जिसमें अहम तरीन बात यही होगी कि क्या मुनहरफ अरकान हुक्मरान जमात को अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट डालने का हक़ होगा या नहीं, और अगर वो वोट डाल देते हैं तो क्या वो शुमार होगा या नहीं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने के लिए ज़रूरी है कि वो 28 मार्च से पहले फ़ैसला दें, वरना तो जो मुनहरफ अरकान हैं जो समझते हैं कि आइन में उनको ये हक़ दिया गया है कुछ शराइत के साथ, तो उन अरकान को के ऊपर एक दबाव होगा और उस दबाव में फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक फरीक तस्वर होगी। तो ये थी आज की सूरत हाल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और ये इंतहाई तारीख़ी लम्हात हैं। एक बार फिर बताते चलूँ, ये तफसील मैंने इसलिए बताई है कि कभी कभी कुछ जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं वो तारीख़ में अहम मुकाम हासिल कर लेती हैं, क्योंकि बाद के जो आने वाले वाक़यात हैं जब काबू से बाहर हो जाते हैं और मुल्क और कौम का कोई नुकसान हो जाता है तो फिर हम जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर किसी ऐसी ख़ास अदालती कार्रवाई में कोई बर वक्त ठोस आइनी फ़ैसला कर दिया जाता तो शायद मुल्क और कौम का नुकसान ना होता। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।